चक्की बंद कर दो, मैंने बड़े बड़े बदमाश सीधे कर दिए हैं। ये किस बात की मूली है? डंडा बेड़ी लगा दो, 2 दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा। मिट्टू राम ने इन सिपाहियों को हुक्म दिया जो आमिर को मारते मारते तंग आ चुके थे और अब उन्होंने बाकायदा हाँफना शुरू कर दिया था। खुद हरदयाल सिंह की भी यही हालत थी। इन्हें समझ नहीं आती थी कि ये शख्स किस मिट्टी से बना हुआ है। दूसरे तीसरे दिन वो जेल वालों से कोई ना कोई फड्डा डाले रखता था। दहशतगर्द और मुसलमान होने के नाते वो पहले ही इनकी नफरत का शिकार और ख़तरनाक कैदी शुमार होता था। लेकिन क्या मजाल जो कभी इसने इन बातों की परवाह की हो। इसने तो गोया कसम खा रखी थी कि वो कुछ भी नहीं करेगा जिसका तकाजा जेल वाले करते थे। उस रोज़ भी कोई ख़ास बात नहीं थी। बस हवालदार मिट्टू राम आधी रात के करीब बैरक के ताले खोलकर अपनी 3 मुलाजमों के साथ अंदर आ गया। बेचारे कैदी सारा दिन की मुशक्क़त से थके हारे अपने अपने खड्डों पर गहरी नींद सो रहे थे जब हवालदार और इसके साथियों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर इन्हें जगाना शुरू कर दिया। चलो चलो, मुशक्क़त आ गई है, चलो चलो, उठो, शाबाश, उठ जाओ। वो एक एक सोते हुए मुसलमान कैदी के पास जाकर इसके पाँव को ठुड्डे मार कर उठा देते। क्या बात है? आमिर को जब एक मुलाजिम ने इस तरह उठाया तो वो गुस्से से चीख पड़ा, देखो मियाँ, दिमाग ख़राब न करना, 2 ट्रक आए हैं सामान लेकर, लंगर खाने में माल पहुँचाना है। तुम अभी 2 रोज़ पहले ही चक्की से आए हो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन भगवान के लिए खामोश रहो। ये मिट्टू राम बड़ा बदमाश आदमी है। जानकी दास सिपाही ने, जो जेल के बाकी स्टाफ से हमेशा अलग दिखाई दिया करता था, इससे कहा। लेकिन आमिर कहाँ चुप रहने वाला था। इसने अपना कंबल उतार कर एक तरफ फेंका और सीधा मिट्टू राम की तरफ चला गया। तुम्हें क्या सारी जेल में एक ही बैरक नजर आती है? इसने मिट्टू राम की आंखों में आंखें डालकर कहा। मिट्टू राम ने हैरानगी और गुस्से के मिले जुले जज्बात से इसकी तरफ देखा। अभी इसका आमिर से बाकायदा तारुफ नहीं हुआ था, क्योंकि इसे संगरूर जेल से यहाँ भेजा गया था और चार्ज संभाले 15-20 रोज़ ही हुए थे। आज चूँकि चक्कर हवालदार दयाराम छुट्टी पर था, इसलिए रात की ड्यूटी मिट्टू राम ने संभाली हुई थी। पुराने कैदी मिट्टू राम से आगाह थे, लेकिन आमिर इसे नहीं जानता था। इसे इल्म नहीं था कि मिट्टू राम को उर्फ़े आम में कसाई कहा जाता है। इसने संगरूर जेल में अलार्म करवा कर 2 कैदी मरवा दिए थे। इससे पहले गुरदासपुर जेल में एक कैदी का गला अपने हाथों घोंट दिया था। दर्जनों कैदियों की हड्डियां तोड़कर वो इन्हें माजूर बना चुका था। इस पर मुतअद्दद मरतबा केस भी बने थे, लेकिन हर दफ़ा इसकी शानदार खिदमात आड़े आईं और दूसरी तरफ इसका साला, जो DIG जेल खानाजात का स्टेनो था, इसे बचा लेता। 15-20 रोज़ में किसी ने इससे आंख मिलाकर बात करने की जुर्रत नहीं की थी। यह नाबा जेल थी, आदि मुजरिमों की जेल। यहाँ का कोई कैदी ऐसा नहीं जो पहली मरतबा जेल में आया हो, इसलिए यहाँ के कानून भी मुख्तलिफ थे। यहाँ इंसानों को अमूमन जानवर का दर्जा दिया जाता था। यही वजह थी कि पंजाब की जेलों में बंद पाकिस्तानी हवालाती अदालतों से सज़ा हासिल करने के बाद यहाँ पहुँचा दिए जाते थे, जहाँ इनके पाँव से डंडा बेड़ी उतार कर इनके पाँव में जंजीर बेड़ी डाल दी जाती थी। ये सहूलत इन पर इंसान होने के नाते नहीं, बल्कि इनसे मुशक्क़त लेने के लिए दी जाती थी, क्योंकि डंडा बेड़ी से मुशक्क़त नहीं हो सकती थी और जेलर साहिब मुसलों को मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाना चाहते थे। पाँव में जंजीर डालने के बाद उन्हें 15 दिन के लिए ट्रेनी रखा जाता था, जिसे वो लोग अपनी ज़ुबान में कानी मार कहते हैं, जिसके बाद इन्हें अमूमन दस्ती खड़ियों पर मुशक्क़त के लिए बिठा दिया जाता था। यहाँ हर कैदी के लिए रोज़ाना 20 मीटर का कपड़ा तैयार करना ज़रूरी था। हर रोज़ शाम को डिप्टी का दौरा आता। जिस किसी की मुशक्क़त कम पड़ती, इसे डिप्टी का अमला और नंबरदार कैदी जानवरों की तरह मारने लगते थे, जिसके बाद इस बेचारे को फिर अगले रोज़ इस काम पर बैठना होता था। मिट्टू राम बड़ा मुतासब किस्म का खतरी था। इसका बाप फ़ौज में लांस नाइक था और 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों मारा गया था। तभी से मिट्टू राम ने पाकिस्तानियों को अपना जानी दुश्मन बना लिया था। वो जिस जेल में भी जाता, मुसलमानों की बैरकों के लिए कोई ना कोई अजाब खड़ा किए रखता। जेल में रात के किसी भी पहर अशियाए खुर्दनूश के साथ किसी ट्रक की आमद मामूल की बात थी, लेकिन गुज़श्ता 8 रोज़ से ट्रक आ रहे थे और अब तक 3 मरतबा आधी रात को मुसलमान कैदियों को जगाकर इनकी नींदें हराम करके इन्हें लकड़ियाँ, आटा वगैरह ट्रकों से उतार कर गोदाम तक ले जाने पर मजबूर किया जा रहा था। एक तो गरीबुल वतनी ने ही इन्हें एहसास महरूमी का शिकार किया होता था, जिसके बाद नाकस खुराक और बेपनाह मुशक्क़त इन्हें अदमुआ कर देती थी और रात को इन्हें बमुश्किल चंद घंटे की नींद नसीब होती थी। लेकिन इनका चंद घंटे का आराम भी इन मूजियों को खटकता था।
جیل مینول کے بالکل خلاف وہ ان سے غیر انسانی سلوک کرتے تھے۔ مٹھو رام نے ابھی تک مسلمان قیدیوں کی بیرک کا دورہ نہیں کیا تھا، ابھی اس کی ڈیوٹی دوسری جگہوں پر ہی رہی تھی۔ آج جب اسے موقع ملا تو اس نے جان بوجھ کر مسلمان بیرک کے قیدیوں کو اٹھانے کا حکم دیا تھا، حالانکہ آج ان کی باری نہیں تھی۔ مٹھو رام نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی مسلح اور وہ بھی انڈین اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا۔ اس طرح اور اس لہجے میں تو آج تک کسی مقامی بدمعاش قیدی نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے عامر کی طرف دیکھا، اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے باہر لے آئیں۔ سپاہی باہر لانے کا مقصد بخوبی جانتے تھے، تینوں عامر کو جانتے تھے، وہ اس کی ضد سے بھی واقف تھے اور ان تینوں کو اس سے ہمدردی بھی تھی۔ انہوں نے اتنا خوبصورت، قد آور اور بہادر نوجوان قیدی اپنی نوکری میں کم ہی دیکھا تھا۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے باہر لے جائیں، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات بادل نخواستہ وہ عامر کو دھکے دیتے بیرک کے باہر لے آئے۔ مٹھو رام بڑا مکار ملازم تھا، اس کے باوجود کہ یہاں مسلمان زندہ درگور تھے اور جانوروں سے بدتر زندگی گزرنے کے سبب وہ جسمانی طور پر ہی اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ عامر پر ہونے والی زیادتی پر احتجاج کر سکے، لیکن مٹھو رام نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں مسلوں کا دماغ خراب نہ ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس نے بیرک نمبرداروں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ قیدیوں کو مشقت کے لیے لے جائیں اور عامر کو لے کر چکر کی طرف جا رہا تھا، جہاں 10-12 نمبردار ڈیوٹی پر موجود رہتے تھے۔ عامر اس طرح اطمینان سے چل رہا تھا جیسے مقتل کی بجائے کسی بارات کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس کا اطمینان دیکھ کر مٹھو رام کا پارا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے اوئے؟ اس نے چکر میں پہنچتے ہی عامر کو بڑی سی گالی دے کر پوچھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب عامر نے اسے جواب میں اس سے بھی بڑی گالی دی تو مٹھو رام کا دماغ ہی گھوم گیا۔ مارو سالے کو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے سپاہیوں اور وہاں موجود 3 نمبرداروں کو حکم دیا۔ سب لوگ جانوروں کی طرح عامر پر پل پڑے۔ مٹھو رام 10 گالیاں اگر عامر کو دیتا تو 3-4 نمبرداروں کو بھی دے دیتا، جو اس کی دانست میں ہاتھ ہلکا رکھ کر مار رہے تھے۔ بالآخر اس نے خود میدان سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور نیم بے ہوش عامر کو بالوں سے پکڑ کر اس کی گردن کو زوردار جھٹکا دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اس پر پل پڑا۔ یہ لوگ جو عامر پر ٹوٹے تھے، انسانوں کی شکلیں تو رکھتے تھے، لیکن ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ طویل قید نے ان سے انسانوں کی جبلات ہی چھین لی تھی، وہ جانور بن کر رہ گئے تھے۔ انہیں علم تھا کہ اپنی بقیہ قید کے دن کم کروانے کے لیے جیل حکام کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب تو انہیں عامر کو مارنے کا حکم ملا تھا۔ اگر ان کو یہ حکم ملتا کہ خود کو مارنا شروع کر دو تو وہ اپنے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے۔ مٹھو رام اسے خود مارتے مارتے تھک گیا تھا اور اب نمبرداروں کو گالیاں دے کر اسے کثرت سے مارنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ جواب میں عامر کی طرف سے اسے مسلسل گالیاں مل رہی تھیں۔ اس ساری صورتحال سے اگر کوئی قدرے ہمدردی رکھتا تھا تو وہ جوگا سنگھ تھا۔ جوگا سنگھ کچھ روز پہلے ہی 10 سال قید بمشقت لے کر جیل آیا تھا۔ وہ سابقہ فوجی تھا جسے اپنے افسر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کے جرم میں فوجی عدالت نے قید دے کر اس جیل میں قید کاٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ جوگا سنگھ کا تعلق لدھیانہ کے ایک ذیلدار گھرانے سے تھا۔ وہ فوج میں حوالدار تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو جاٹ سکھ ہی سمجھا تھا اور یہی کوشش کی تھی کہ نوکری اپنی آن بان کے ساتھ ہی کرے۔ ان دنوں پنجاب میں جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی تحریک اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ بھارتی فوج نے سکھوں کے مقدس مقام دربار صاحب پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دربار صاحب پر حملے کی خبر جب سکھ ریجمنٹوں میں پہنچی تو وہاں بغاوت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سکھ فوجیوں سے ان کے ہندو ساتھی خطرہ محسوس کرنے لگے تھے اور کئی جگہ سکھ فوجیوں نے انفرادی اور اجتماعی بغاوت بھی کی تھی۔ جوگا سنگھ نے بھی اس حادثے کا بڑا اثر قبول کیا تھا، لیکن فوجی ڈسپلن کے پابند کمانڈو جوگا سنگھ نے کبھی بغاوت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس روز وہ معمول کے مطابق صبح یونٹ کا دربار اٹینڈ کر رہا تھا جب میجر ورما نے، جو سکھ دشمنی کے لیے خاصی شہرت رکھتا تھا، کسی بات پر بھنڈراوالا اور دربار صاحب میں بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مرنے والے سکھوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جوگا سنگھ کو یوں لگا جیسے اس کے خون کا خمیر بدل رہا ہو۔ سیمن کماؤ ریجمنٹ کے اس کمپنی میں صرف 3 سکھ تھے، باقی 2 جو بیچارے سپاہی تھے سر جھکائے یہ لاف گزاف سنتے رہے، لیکن جوگا سنگھ پھٹ پڑا۔ بکواس بند کرو حرام زادے، گرفتار کر لو اسے، میجر ورما نے اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ جوگا سنگھ نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ایک کونے میں پڑی گن اٹھا کر چاہا کہ میجر ورما کو مار ڈالے، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی
کیونکہ 10 جوانوں نے اس پر ایک ساتھ چھلانگیں لگا کر اسے قابو کر لیا اور پھر ہتھ کڑی لگا کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا۔ میجر ورما نے اس کے خلاف سمری کورٹ مارشل کا حکم جاری کر دیا۔ کورٹ مارشل ہوا جہاں جوگا سنگھ نے لگی لپٹی رکھے بغیر ایک ایک لفظ سچ بول دیا۔ اس نے فوجی عدالت کو بتایا کہ وہ میجر ورما کو جان سے مار دیتا، اگر وہ بچ گیا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اسے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ کمپنی کے کسی جوان نے عدالت کے سامنے سچ نہیں بولا اور کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ میجر ورما نے پہلے سکھوں اور ان کے لیڈر جرنیل سنگھ کو گالیاں دے کر اس کی ذات پر حملہ کیا تھا۔ اس کا بیان سننے کے بعد عدالت کے سربراہ کرنل جوشی نے کہا کہ اگر میجر ورما نے جرنیل سنگھ بھنڈرا والا اور اس کے ساتھیوں کو گالیاں بھی دی تھی تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آخر تو وہ سب لوگ بھارت ماتا کے غدار اور دیش دروہی تھے جو بیرونی طاقت کے اشارے پر ملک میں بغاوت کی فضا پیدا کرنے کے بعد بھارت ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ قصہ مختصر عدالت نے اس کے وکیل کی کسی بھی دلیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی سابقہ خدمات کے پیش نظر جو اس نے ایک بہترین کمانڈو کی حیثیت سے بنگلہ دیش میں انجام دی تھی، اسے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ سزا پانے کے بعد جوگا سنگھ کا چالان یہاں نابا جیل میں بھیجا گیا تھا اور بڑے خاندان کا سپوت ہونے کے ناطے اس کے گھر والوں نے باغ دوڑ کر کے اسے یہاں نمبردار بنوا دیا تھا تاکہ وہ مشقت سے بچ سکے۔ انہیں امید تھی کہ ہائی کورٹ میں اپیل کے بعد اس کی سزا اگر ختم نہ ہوئی تو اس میں کچھ کمی ضرور ہو جائے گی۔ جس روز جوگا سنگھ سزا پا کر جیل آ رہا تھا اس روز خالستان کمانڈو فورس کے 2 نوجوانوں کو بھی پولیس گرفتار کر کے لائی تھی جو اس کے ساتھ ہی ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ یہ دونوں نوجوان بھی سابقہ فوجی تھے لیکن ان میں اور جوگا سنگھ میں زمین آسمان کا فرق تھا جسے سوائے اس کے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں فخر سے اپنے جرم بغاوت پر نازا سر اٹھا کر بیٹھے تھے اور جوگا سنگھ کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا کہ جس فوج کی خاطر اس نے زندگی کے 5 قیمتی سال ضائع کر دیے ہیں، بنگلہ دیش میں مکتی باہنی کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج کے ساتھ زندگی موت کا معرکہ لڑا، اپنی بہترین صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ اپنے دیش کا نام اونچا کیا اور ایک فوجی ہونے کے ناطے اپنا ٹارگٹ ہٹ کر کے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج اسی فوج کے میجر نے اس کی قوم کی ساری قربانیوں کو بھلا کر اسے مجرم کی حیثیت سے 10 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ محض اس جرم میں اس نے اپنی ضمیر اور دل کی آنکھیں بند کیوں نہ رکھیں اور دشمن کی گالی کا جواب دینے کی ہمت کیسے کی؟ اسے اپنے وہ ساتھی یاد آ رہے تھے جو 6 کماؤں ریجمنٹ سے بغاوت کر کے بھاگے تھے۔ جب دربار صاحب پر حملے کی خبر ان کو ملی تو وہ غم و غصے سے بے قابو ہو کر اپنے اسلحہ سمیت امرتسر کی طرف بھاگے تاکہ اپنے پوتر استان پر حملہ کرنے والے برہمنوں کو سبق سکھا سکیں۔ بیچارے راستے میں ہی مارے گئے۔ وہ فرار ہونے سے پہلے جوگا سنگھ سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے جوگا سنگھ سے کہا تھا، سردار جی لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ گرو گوبند سنگھ کے بیٹے ہو کر ہم اب بھی برہمن کی نوکری کریں۔ اگر تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو تو آج رات اکٹھے ہی نکلتے ہیں۔ جوگا سنگھ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس رات وہ چاروں سور میں فرار ہوئے۔ ان کے تعاقب میں بھارتی فوج کی پوری کمپنی نکلی تھی۔ 3-4 میل بعد ہی بیچارے قابو آ گئے۔ کمپنی نے انہیں ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا تھا لیکن وہ گوبند سنگھ کے بیٹے، انہوں نے جیکارے مارتے ہوئے انہیں مقابلے کے لیے للکارا اور میدان میں ڈٹ گئے۔ جھانسی کے شہریوں نے وہ مقابلہ اپنی گھروں کی چھتوں سے دیکھا تھا کہ گرو کے لاڈلے کس طرح بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے تعاقب میں آنے والے 15 بھارتی سور میں مار ڈالے اور اپنا ایمونیشن ختم ہونے پر بالآخر ایک دوسرے کو فتح بلاتے ہوئے مارے گئے۔ ان کے ساتھ ہونے والے مارکے کی ایک ایک تفصیل 6 کماؤں کے ایک چموال نے اسے بتائی تھی۔ اس روز وہ بھی بہت پچھتایا تھا۔ یہ پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا کہ وہ کیوں نہ ان کے ساتھ بھاگ گیا۔ اگر بعد میں بھی یہی کچھ ہونا تھا تو وہ پہلے ہی کیوں نہ مر گیا۔ اس طرح اس کا کوئی نام تو ہوتا، اس کے گھر والے فخر سے کسی کو بتا تو سکتے کہ اس کے سورمے نے آخری وقت پر سکھی مان مریادہ کو زندہ رکھا، لیکن اب تو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ بس ایک پچھتاوا تھا جو اس کی جان کو آ گیا تھا۔ اس روز وہ جیل کے چکر کے نزدیک ڈیوٹی دے رہا تھا جب اس نے ایک بھارتی مسلمان کو مار کھاتے دیکھا۔ واہ سورمیا، اس نے دل ہی دل میں عامر کو داد دی۔ جب وہ بے ہوش عامر کو اٹھا کر چکی میں لے جا رہے تھے تو حوالدار جوگا سنگھ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے اختیار اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 نمبرداروں اور ملازموں نے عامر کو ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا اور خطرناک قیدیوں والی چکی احاطے کی طرف لے گئے۔ اتفاق سے جوگا سنگھ اس احاطے کا نمبردار تھا۔ اس نے اگلے روز عامر سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔
عامر کے لیے مارنا یا مار کھانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسے جیل میں آئے تقریباً 4 ماہ ہونے کو تھے۔ اس دوران وہ 5 مرتبہ چکی بند رہ چکا تھا، لیکن آج اس نے سنجیدگی سے یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ آخر وہ اور کتنا عرصہ سانپ سیڑھی کا کھیل اپنے جسم سے کھیلتا رہے گا۔ اگر قدرت نے اسے مضبوط کثرتی بدن نہ دیا ہوتا تو وہ جیل کی ایک پھینٹی بھی نہ کھا سکتا۔ یہ تو اس کی بے پناہ قوت ارادی اور جواں ہمت ہی تھی جس نے ابھی تک اس کا بھرم رکھا تھا۔ فی الوقت تو اسے بارڈر کراس کرنے کے جرم میں 1 سال قید دے کر یہاں بھیجا گیا تھا، لیکن یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ جس جرم میں وہ گرفتار ہوا ہے اس کے بعد یہاں سے زندہ چلے جانا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ بھارتی انٹیلیجنس نے کبھی کسی سپاہی کو جاسوسی کے الزام میں سزا نہیں دلائی تھی، ایسا کیس ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو اپنے شکار کو مختلف جرائم میں 1-2 سال قید کی سزا دلا کر رہائی پر اسے تھانے لے جاتے تھے اور وہاں اس پر کوئی نیا مقدمہ بنا کر واپس بھیج دیتے تھے۔ چوہے بلی کے اس کھیل میں درجنوں جوان مرداب ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر زندہ درگور بھارتی جیلوں میں سسک کر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ آج اس نے اپنے فرار کے ارادے کو دل ہی دل میں مصمم کیا تھا اور خود سے عہد کیا تھا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو وہ جیل توڑ کر ضرور بھاگے گا۔ وہ تو تبادلے والی لسٹ میں بھی نہیں آ سکا تھا۔ بہرحال وہ ایک بھارتی ناگرک تھا، گو کہ اس کی قوم نے یہ بات کبھی تسلیم نہیں کی تھی، لیکن یہ زمینی سچائی تھی، بالکل اس سورج جیسی جو ہر روز صبح کو چڑھتا اور شام کو غروب ہو جاتا تھا۔ جوگا سنگھ ان سیلوں کا نمبردار تھا جہاں عامر کو بند کیا گیا تھا۔ صبح جب لانگری چائے روٹی لے کر آئے تو عامر نے جان بوجھ کر اٹھنے سے انکار کر دیا۔ گنتی کے لیے آنے والے کی آواز پر بھی اس نے جنبش نہیں کی تھی، لیکن یہ سپاہی دیا رام تھا جس کے دل میں اس کے لیے بہت ہمدردی تھی۔ اس نے زیادہ تردد نہ کیا، ورنہ پھر وہ لوگ سیل کھول کر اس کی دھنائی کر کے رکھ دیتے۔ گنتی مکمل ہونے پر جب جیل چکر سے سب اچھا کی آواز لگ گئی تو جوگا سنگھ نے اس کے لیے دال کو گھی کا تڑکا لگایا اور اپنی الگ چائے بنا کر تام چینی کا ڈونگا بھر کے لے آیا۔ بس میاں جی غصہ جانے دو، اس نے عامر کے سیل کے پاس آ کر کہا۔ عامر کو آواز کچھ ہمدردانہ معلوم ہوئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واہ شیرا، کس کرموں کا جنا ہے تو بھی، جیتا رہ، دل خوش کر دیا یار تو نے تو میرا۔ جوگا سنگھ نے بے اختیار اسے کل رات کی بہادری پر خراج عقیدت پیش کیا۔ عامر نے اس کی شکل پہلی مرتبہ دیکھی تھی، لیکن اس کی چھٹی حص جس نے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا اسے اب بتا دیا کہ جوگا سنگھ ذرا مختلف قسم کا سکھ ہے۔ اس نے بھی جواباً جوگا سنگھ کو ست سری اکال کہہ دیا۔ جوگا سنگھ نے مشکدی کو اشارہ کیا جس نے پانی کا ڈول لا کر اس کے سیل کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ اسنان کر لو، اس نے عامر سے کہا۔ عامر نے ایک لمحے کے لیے پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اسبات میں گردن ہلا دی۔ جوگا سنگھ نے اس کے سیل کا دروازہ کھولا اور پانی کا ڈول اندر رکھ کر بند کر دیا۔ عامر کے نہانے تک اس نے چائے اور دال تڑکا لگا کر اس کے نزدیک لا کر رکھ دیا۔ میں نے بھی ابھی تک تمہارا انتظار میں ناشتہ نہیں کیا۔ جوگا سنگھ نے اس کے سیل کے باہر ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اپنے مگ میں بھی چائے ڈالی۔ دھنیہ واد مہاراج جی، جو آپ نے اتنا خیال رکھا، آپ کے بھائی بند تو۔ اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا جب جوگا سنگھ نے اس کی بات کاٹ کر اپنے بھائی بندوں کو 2-4 موٹی موٹی گالیاں دیں۔ اب عامر کو یقین ہو چلا کہ یہ بندہ اس کے کام ضرور نکالے گا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔